इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान का आगाज करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 33 से इंशाअल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे आयत नंबर 63 तक। और इसके अंदर मैं पिछला मजमून जो है वो ज़ेर बहस नहीं लेके आऊँगा क्योंकि वो एक तमहीदी मजमून था, ख़त्म हो गया। और यहाँ से असलन नसारा की तरफ अल्लाह ताला ने अपना खिताब करना शुरू कर दिया है। और यहाँ से नसारा के ऊपर अल्लाह ताला की एतमाम हुज्जत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आयत नंबर 33 से आगे, यानी जिस तरीके से अल बकरा के अंदर 40 आयात तक तमहीद बांधी गई और उसके बाद अल्लाह ताला ने बाकायदा यहूद की तरफ बात का रुख मोड़ दिया और फिर एक मुसलसल एक तवील मतलब आप देखते हैं कि और तक जो है आयात जो है यहूद के ऊपर तमाम हुज्जत के लिए उतरती रही हैं। तो इसी तरीके से आयत नंबर 33 से यहाँ पे असल मुखातबीन यानी नसारा के साथ अल्लाह ताला के खिताब का सिलसिला शुरू हो रहा है। और यहाँ से फिर आगे खिताब उनके साथ जारी है और उनके ऊपर हुज्जत तमाम की जाती है। इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आपने अपने जहन में कुछ नक्शे बैठा लेने हैं, कुछ तस्वुरात अपने जहन के अंदर कायम कर लेने हैं इसको पढ़ने से पहले। वो समझना उन चीज़ों को इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आगे यही मजमून चलने जा रहा है। जो नसारा था जो नसारा थे उनकी जो असल उनके साथ मसला पेश आ रहा था ना, इस तरीके से यहूद हैं, उनकी जो असल खराबी है इस वक्त दुनिया के अंदर पाई जाती है, वो काफिर किस वजह से हुए हैं वो अलग बात, यानी गैर मुस्लिम किस वजह से हैं वो तो इस वजह से है ना कि वो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लेके आए। लेकिन जो उनके अंदर मसाइल पाए जाते थे जिस एतबार से उनके ऊपर हुज्जत तमाम की गई थी, वो उनका ये इल्जाम था कि हम अल्लाह ताला की मुंतखब करदा कौम है और हम दुनिया भी हमारे ही लिए बनाई गई है। सो दुनिया के अंदर भी हुक्मरानी हमारी ही होने वाली है और आखिरत का मेला भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही गर्म कर रखा है और उसके अंदर आखिरत में जन्नत में भी सिर्फ हम ही जाने वाले हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाने वाला। और उसकी वजह ये, और वो कोई अकीदे की बुनियाद के ऊपर या वो कोई ईमान की बुनियाद के ऊपर ये बात नहीं कहते थे, बल्कि वो नस्ल की बुनियाद के ऊपर ये बात कहते थे कि जो हमारी नस्ल में पैदा हो गया तो उसका नस्ली तौर पे इस्तेहकाक है कि वो जन्नत में चला जाएगा, और जो उससे बाहर पैदा हो जाएगा तो वो जहन्नम में चला जाएगा। और उसकी वजह भी वो उनकी ये जो जाम था उनका, इसी की वजह से अक्सर उनकी गलत फहमियाँ पैदा हुई। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से तमाम हुज्जत किया उनको, यहूदियों को, तो वो एक मुकम्मल बात। यहाँ पे जो नसारा हैं, इनका ये मामला नहीं है कि ये कोई नस्ली बुनियाद पे ऐसा काम कर रहे हैं। अलबत्ता इनका इससे बड़ा एक यानी इनका मसला इनके अंदर पैदा हो गया, और उसकी वजह ये थी कि ये इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी अलूहियत कबूल कर ली। मतलब एक इन सारे ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब के सब कर रहे हैं, लेकिन इनका एक ग्रोह था, उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी अलूहियत कबूल कर ली। आज वो होली गोस्ट के लिए करते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ के उन्होंने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के लिए अलूहियत कबूल कर ली, उनको खुदा मान लिया। और फिर यानी उनको उनकी पैगंबरी के मनसब से हटा के इस जगह पे ले गए। उसके पीछे जो गलत फहमियाँ थी ना, वो सबसे बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ ये थी कि चूंकि मसीह अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया है सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की कोख से, फिर उनके लिए भी रूहियत कलीम की जाए। इसी तरीके से सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम जो है, वो एक माफोकुल फितरत तरीके से दुनिया के अंदर ज़हूर पजीर हुए हैं, उनका जन्म हुआ है और एक मौज़ाना तरीके से उनका दुनिया के अंदर जन्म हुआ है। इस तरीके से किसी का भी जन्म नहीं होता, एक मौज़ाना तरीके से चूंकि वो दुनिया में आए हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने उनको उनके लिए अलूहियत क्लेम कर ली। एक और चीज़ थी, वो ये थी कि उनके चूँकि मोजज़ात का इज़हार हुआ, और इस वजह से उन्होंने, ये तीसरी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने उनके लिए अलूहियत कबूल कर ली। अब हुआ क्या है इस जगह पे, ये क्यों ये गलतफ़हमियाँ जन्म ली हैं? असलन ये गलतफ़हमियाँ बनी इसराइल के यहाँ जन्म नहीं ली। आप देखते हैं कि यहूदी उनको नहीं मानते खुदा, और यहूदियों के यहाँ कभी भी वो इस चीज़ को नहीं, उस दौर में कोई भी यहूदी थे, तो उन्होंने इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर उनको किसी सूरत खुदा नहीं माना। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जानते थे कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पैगंबरों के यहाँ होती हैं, कि कोई भी खुदा का पैगंबर बन के आता है तो अल्लाह ताला उसको गैर मामूली मौजज़ात जो है वो अदा कर देता है। और वो ये चीज़ भी जानते थे कि ये जो मौजज़ा हो जाता है या कोई चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से एजाज़ का नमूना बन के पेश आ जाती है, तो वो भी कोई अल्लाह ताला के लिए गैर मामूली चीज़ नहीं, वो भी हो जाती है क्योंकि उनकी पूरी तारीख ऐसे बड़ी पड़ी थी।
تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو بعثت تھی وہ خاص کر بنی اسرائیل کی طرف، اور انہی کی طرف سے، اس سے باہر نہیں تھی. انہوں نے منع کر دیا تھا اپنے حوارین کو کہ باہر جا کے مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے لیے نہیں کہنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر کے لوگ کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے واقف نہیں تھے. تو جو ہی ان کے پاس یہ دعوت گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعارف ہوئے ہیں باہر کے لوگ، یونان کے لوگ اور روم کے لوگ متعارف ہوئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پرندوں کو زندہ کر دے مٹی سے بنا کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مفعول الفطرت طریقے سے بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. انہوں نے ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر انہیں خدا بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کا سارا مسئلہ تھا نصارہ کے ہاں میں آپ کے سامنے رکھتی ہے. اب ان تمام تر چیزوں کی قرآن مجید کیسے نفی کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر کیسے استدلال کھڑا کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہاں پہ 3 لوگوں کی پیدائش کا ذکر ہے. سب سے پہلے سیدہ مریم کا، پھر سیدنا یحییٰ کا، اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو مقدمہ کھڑا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنے رسالت کے لیے منتخب کیا. یعنی اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب غلط فہمی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کو، اور آل عمران جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد تھے، تو ان کو تمام تر دنیا کے اوپر ترجیح دے کر ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. وہ یہ بات درست ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر ایک ترجیح دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنے خاص کام کے لیے یعنی اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا ہے. رسالت کا ایک انفرادی دور تھا، یعنی یہیں پہ اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہے کہ پہلے نبوت کا دور تھا، وہ آدم علیہ السلام کے پاس تھا. پھر نوح علیہ السلام سے رسالت کا دور شروع ہوا. پھر اس کے بعد ایک اجتماعی یعنی ریاستی دعوت کا دور شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہی حضرت آل عمران جو ہے، حضرت عمران علیہ السلام جو ہے ان کی نسل کے ذریعے سے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعی دعوت تھی، اس کا دور شروع ہوا ہے. اس بات کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو ترجیح دی ہے دنیا کے اوپر. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ خدا ہیں، ان کے لیے الوہیت کلیم کر لی جائے، یا یہ کوئی اسپیشل کریشن ہے، یا ان لوگوں کے لیے دنیا بنائی گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی یہ نہ کوئی خدا ہے، نہ یہ کوئی مخلوق الفطرت ہستی ہیں، اور نہ ہی یہ انسانیت سے ہٹ کر کوئی اور چیزیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا ہے. یہ فضیلت ہے، اللہ نے منتخب کر لیا، فضیلت ہے. لیکن کیا وہ انسانیت سے اوپر چلے گئے، یا انسانوں سے اوپر اٹھ گئے ہیں، یا ان کے لیے الوہیت کلیم کر لی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایک سلسلہ کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے. یعنی یہ لوگ کوئی خدا نہیں تھے، یہ کوئی ان کے لیے الوہیت کلیم نہیں کی جا سکتی. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے، ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، انسان ہے سارے کے سارے. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کو اس چیز کا علم ہو سکتا ہے؟ تو آگے پھر اب یہاں سے وہ چیز شروع ہو رہی ہے سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے. جس طریقے سے اللہ نے بتایا نا، یہ تو انسان ہے، یہ ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوتے آئے ہیں، تو ان کے لیے الوہیت کیسے کلیم کی جا سکتی ہے؟ تو یہیں سے اس چیز کا آغاز ہو رہا ہے سیدہ مریم کی پیدائش کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ کس طریقے سے ہوا. اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محرن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما. تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، اور ان کی ماں خدا سے دعا مانگ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں، ان کو گمان یہ تھا کہ بچہ ہوگا، اور میں اس کو معبد کی کہتے ہیں کہ خدمت کے اندر لگا دوں گی، جو ہیکل سلیمانی اس وقت خدا کا ایک ریپرزینٹیشن تھی، جس طریقے سے آج کل کعبہ ہے دنیا کے اندر. تو ادھر ان کی ماں نے یہ خیال کیا جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے. یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے لیے آپ الوہیت کلیم کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں ان کو خدا کے لیے وقف کر رہی ہیں، خدا کے کام کے لیے وقف کر رہی ہیں، خدا کی بندگی کے لیے وقف کر رہی ہیں. کوئی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کی ماں پہلے اس چیز کا ارادہ کر رہی ہیں کہ میں اس کو تیری کلامی کے اندر دینے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری اس پیشکش کو قبول فرما. تو سننے والا اور جاننے والا. دوسری یہ بھی ہے کہ ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے،
اور کس طریقے سے ان کی پیدائش تو ویسے نہیں ہوئی جس طریقے سے ان کی سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے جو الوہیت کا عقیدہ کلیم کر لیا ہوا اس کے اوپر پہلے بات کر لی ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اور پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. یعنی اس نے سوچا یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا میں معبد کی خدمت میں لگا دوں گی اور یہ ہیکل سلیمانی کی خدمت کے اندر جا لگیں گے اور وہاں پہ عبادات سر انجام دیں گے اور ان کی خدمت کریں گے. لیکن کیونکہ پیدا لڑکی ہو گئی اب وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی روایت نہیں. تو اس کے باوجود کیا ہوا حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اس کو اللہ کی خبر اللہ کو اس کی خبر اللہ اس کو پہلے ہی جانتا. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اس کا یہ کہنا تھا یعنی اس کی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ اب بات یہ ہے کہ یہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا. اب یہ لڑکی پیدا ہوگی کہ جو کام لڑکے نے کرنا تھا وہ یہ تو نہیں کر سکتی. اب خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں. یعنی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں اس کی ماں کا یہ احساس کہ اگر آپ دیکھ لیں ایک طرف آپ الوہیت کلیم کر رہے ہیں یہ ان کی کتابوں سے ہے. میں کوئی اپنی طرف سے قرآن مجید بھی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اگر آپ یہ بات کریں کہ قرآن مجید یہ بات کرتا ہے تو یہ عیسائی یہ بات کرتے ہیں یہ اپنا نصرانی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کاپی رائٹ کلیم کر دیں گے کہ انہوں نے یہاں سے چوری کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انجیل کے اندر لکھا ہو. اگر دیکھ لیں کہ قرآن مجید کوئی تاریخ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا بلکہ تاریخ سے آپ کے سامنے استدلال پیش کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو وہ کلیم کر رہے تھے. تو اسی چیز کو انہوں نے سامنے رکھ دیا قرآن مجید نے کہ دیکھ لیں کہ ایک طرف الوہیت کلیم کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ماں کا احساس کیا ہے. پہلے تو یہ پیدا ہو رہی ہے ماں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. پیدا ہو گئی ہے تو ماں کا کیا احساس ہے. یہ مطلب کہ اب یہ تو کچھ وہ والا کام بھی نہیں کر پائی. ٹھیک ہے اب کیا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدها عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا. لیکن یہ مطلب یہ چیز تو دنیا میں تھی نا کہ لڑکا ہو جاتا ہے اور لڑکی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لو جی اب کیا مایوس ہو جاتے ہیں نا لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طریقے سے کوئی تفریق نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو بخوشی قبول کر لی. اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام اس وقت کاہن اعظم تھے معبد کے تو وہ ان کے سرپرست بن گئے پھر وہاں پہ. اور ہوا یہ کہ زکریا جب کبھی اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ کی عنایتوں کو پاتے. یہاں پہ رزق کا لفظ آ گیا ہے تو وہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پھل ہیں اس کے. رزق کا مطلب پھل ہے لیکن رزق تو وہی کے معنی کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ رزق ہے تو آگے چل کے زکریا علیہ السلام وہاں پہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے متاثر ہو گئے تھے. مطلب زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانا پینا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانے پینے سے دیکھ کے متاثر ہو گئے. تو یہ رزق نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و حکمت تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کے کردار میں نظر آ رہی تھی. اب اس کو دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام وہ وہاں پہ جاتے اور وہ دیکھتے کہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی عنایتیں ہیں ان کے اوپر. پوچھتا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں. وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آئی. یعنی وہ کہ میرے رب نے میرے اوپر بڑا کرم کیا. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. انہی کی چیزوں سے نا نقل کر رہے ہیں کہ اب پہلے اس کو دیکھ لیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب تم نے کہاں سے یہ سب کچھ سیکھا ہے. تم کیسے ایسے بن گیا. کہا میرے اوپر میرے رب کا خصوصی کرم ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. انالی کا دعا ذکریہ ربہ قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہیں سے آپ دیکھ لیں ایک بار کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا دعا مانگی. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما. تو ہی دعا سننے والا ہے. یعنی اگر آپ کسی کی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں کسی کے اس طریقے سے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار بچہ ہے اور اس کی طرف دیکھ کے آپ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایک نیک بچہ تھا مجھے بھی ایک جو ہے وہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ مجھے بھی ایسی صالح اولاد عطا فرما. انہوں نے بھی بتایا انہوں نے زکریا علیہ السلام نے بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا فرما. تو ہی دعا سننے والا ہے. اب کیا ہوا کہ اب ان کی دعا کے نتیجے کے اندر
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی کہ جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، یہ ہوا یہ کہ زکریا علیہ السلام نے دعا تو کر دی، پھر وہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے درمیان فرشتوں نے ان کو آواز دی اور انہیں بتایا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ یعنی یہ ایک نبی کی جو صفات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پہلے سے جو شریعت ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ایک سرداری اور بزرگی کی شان ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف وہ صوفی نہیں بن کے آتا، بلکہ ایک سرداری کی شان بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ایک حاکمانہ شان بھی ہوتی۔ خود انجیل کے اندر آتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ شہد اپنا جنگل کے شہد کے اوپر گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آواز دیتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ تو یہی معاملہ تھا کہ ان کے اندر یہ تمام تر ایک صفات ہوتی تھی ایک نبی کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اصل بات یہ جہاں پہ ہو رہی ہے اس کی طرف ابھی ہم جاتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، ان آیات کو ہم اس کی جگہ پہ جا کے پلیس کریں گے۔ پہلے ایک سٹوری کی حیثیت سے اس کو سن لیں کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے، کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ۔ کہ جب انہوں نے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کو دیکھا وہاں پہ، کہ بھائی یہ تو پہلے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ مریم علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرنا درست نہیں ہے، کہ اولاً تو ان کی وہ بھی ایک قدرتی طریقے سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں نے ان کو خدا کی بندگی میں دے ڈالا تھا، جب پیدا ہوئی تو ان کے بارے میں کیا احساس تھا، پھر مریم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی تھی اس کے اوپر مریم علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا، وہ اپنے آپ کی تمام تر حکمتوں اور عنایتوں کی سزاوار اللہ کو ہی کہتی تھی کہ اللہ ہی نے مجھے یہ عنایتیں عطا فرمائی تھی، تو ان کے لیے کوئی یہ الوہیت کلیم کرنا درست نہیں۔ سو یہ پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر دیا، پھر اسی سے ایک اگلی چیز اٹھا دی کہ ان کی طرف جب دیکھا زکریا علیہ السلام نے، ایک اگلی بات ہو رہی ہے، وہ پچھلی بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے ایک دوسری چیز شروع ہو رہی ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا سیدہ مریم کو، تو انہوں نے اس کے بعد دیکھ کے تو اپنے لیے بھی ایک نیک بچے کی جو ہے نا وہ درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس دوران جو ہے ان کو فرشتوں کی طرف سے آواز آئی کہ اب تمہاری نسل میں بھی یعنی ایک یحییٰ کو بھیجنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نبی ہوگا، اور نبی کی جو تمام تر صفات ہوتی ہیں وہ بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے سے کیا ہوا، یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام تھے وہ آگے سے حیران ہو گئے، تو کیا مطلب یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کالا ربی ان یکون لی غلام وقت بلغنی کبرو وامراتی آکر کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ، جو آپ ملا ایسے ہی ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، کہ کیسے ہوگا یہ، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اب یہ کیسے ہوگا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ذہن میں یہ سوال کیسے آ گیا، کیونکہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے تھی پھر تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگلی آیت میں اس کا بات آ گئی کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ یہ واقعی میں یہ جو مجھے صدا آئی ہے کہ میری اپنی دل کی آواز تو نہیں ہے، میری اپنی نفس کی آواز تو نہیں، یا کوئی یہ شیطان کا القاء تو نہیں، یہ واقعی پروردگار عالم ہی کی آواز ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ کالا رب اجعل لی آیات، کالا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر، یعنی اگر یہ تیری ہی طرف سے ہے تو پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر کے واقعی یہ آواز تیری ہی طرف۔ تو ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکتے، یعنی لوگوں کے ساتھ تم بول نہیں سکو گے، اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانی مقرر کر دی سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے، تو وہاں یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم ایسے کرو کہ تم بات کر، یہ نشانی میری طرف سے ہوگی، تم 3 دن تک کوئی بات نہیں کر سکو گے سوائے اللہ کی تسبیح۔ تو اگر یہ شیطان کا کوئی القاء ہوتا تو وہ ایسا یہ ہو سکتا تھا کہ دنیا کی ہر بکواس بندہ کر جاتا لیکن اللہ کا ذکر نہ کرتا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو زکریا علیہ السلام کے لیے نشانی مقرر کی وہ یہ تھی کہ وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، تو یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ تو اب ہوا کیا، ٹھیک ہے، اب پہلے اس چیز کو دیکھیں، اب ذرا دیکھیں اس چیز کو، اس جگہ پہ تمہید کو باندھ دیا گیا کہ ایک بات کو، یہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی، بیوی بھی بانجھ بھی ہے، یعنی وہ پیرالائزڈ ہے اور وہ خود بوڑھے ہو چکے،
اس عمر میں اولاد کیسے ہو سکتی؟ مطلب قدرتی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ خصوصی عنایت نہ ہو تو قدرتی عوامل جس طریقے سے چلتے ہیں یا مادی دور کی دنیا کے اندر جس طریقے سے کام ہوتے ہیں، جس طریقے سے نسل چلتی ہے تو چل ہی نہیں سکتی تھی. کسی کی بیوی بانج ہو جائے تو اس در سے اولاد پیدا ہی نہیں ہو سکتی، تو ناممکن چیز ہے. تو اب پہلے اس چیز کو اٹھا دیا، ذرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ اہتمام حجت کیا جا رہا ہے ان کے اوپر. کہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مفوق الفطرت طریقے کے اوپر پیدا ہو گئے ہیں، یہاں پہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی مفوق الفطرت طریقے پہ پیدا ہوئے. اس کو ذرا آگے چلیں ذرا. اور کیسے کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پھر وہ وقت آیا کہ جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی کر اپنے خدمت کے لیے چن لیا ہے. اب مریم علیہ السلام کا واقعہ پیش آ رہا ہے، یعنی ایک مقدمہ قائم کر دیا ہے کہ دیکھیں جی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے. کیا شاہانہ کلام ہے. اب دیکھیں، یا مریم اقتنی ربی کی وسجدی ورکی مراکین، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہنا، اس کے آگے سروا سجود ہو جا، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. یعنی ان کو مریم علیہ السلام کو کس طریقے سے حکم کیا جا رہا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. یہاں پر ایک یہ چیز بھی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مقامات پہ موجود بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہیں. اگر وہ اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو وہ اس طریقے سے باتیں کیسے کرتے. کہ اللہ تعالیٰ کے اس ضمنی طور پہ اس بحث کے اندر چونکہ ایک واقعہ چل رہا ہے، اس واقعے کے اندر ضمنی طور پہ ایک بات کر دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ پہ موجود نہیں تھی، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ والی باتیں، تو یہ تو اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں. ایک طرح سے اس کے اوپر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر ضمنی طور پہ بات کر دی گئی ہے جو بحث چل رہی ہے اس کے اندر. اب اگلی جو بحث چل رہی ہے اس کے اوپر واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. ہوا کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابن مریم وَجِیہًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا. اب مجھے یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ یہ پہلے ایک منٹ کے لیے اس کو مکمل کر لیتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. لوگوں سے گوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ہوگا، ایک مرد صالح ہوگا. قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اچھا، تو یہ مطلب آپ جو ہے یہاں پہ کوئی میوٹ ہو جائے تو وہ غلطی کے ساتھ تو اس کو
میوٹ ہی رہنے دینے کے لیے جو ہے وہ ذرا غور کر لیں. میرے خیال سے آپ سو رہے تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ میوٹ کا بٹن دب گیا تھا اور اس کے بعد میں ان میوٹ کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں اور میوٹ ہوا ہی نہیں. سو میں جس جگہ پہ پہنچا اس سے مطلب وہ پھر وہ سارا کا سارا جو نظم ہے وہ ایک طرح سے کٹ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ لاک نہ لگایا کریں, ایسے پھر وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر آپ شاید سوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپن نہیں ہو پاتا. تو ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آ کے جب آگے سے مریم علیہ السلام نے سنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچے کی خبر دی جا رہی ہے, یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے یہاں بچہ کہاں ہوگا, یہ تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا, جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے. اب ذرا ایک بار اس چیز کے اوپر آپ نے غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے مقدمہ کیا قائم کیا ہے اور کس شان کے ساتھ ان کی اس بنیادی چیز کا جواب دے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ آ کے سیدہ مریم علیہ السلام نے جو ایک بچے کو جنا ایک مافوق الفطرت طریقے سے, جس کے اوپر ساری دنیا نے یہ عقیدہ قائم کر رکھا ہے عیسائیوں کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں, یعنی ایک ان نیچرل وے میں پیدا ہو گئے, ایک اممیٹیریل وے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں, قدرت کا قانون ٹوٹ گیا ہے تو اس وجہ سے وہ خدا ہے. یعنی اس چیز کے اوپر انہوں نے یہ دلیل کھڑی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدمہ قائم کیا کہ تمہارے ہی سامنے زکریا نے خدا سے دعا کر کے ایک بیٹا مانگا, حالانکہ وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا, اس کی بیوی بھی بانجھ تھی, اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ بھی خدا کا پیغمبر تھا. اس کو تم راہب کہتے ہو, اس کو تم خدا کا پیغمبر کہتے ہو, اس کو تم نبی کہتے ہو, اور عیسیٰ کو تم خدا کہہ دیتے ہو. یہ کیسے ہو؟ یعنی وہی معاملہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پاس پیش آیا اور وہی معاملہ جو سیدہ مریم علیہ السلام نے جو سوچا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک مافوق الفطرت طریقہ تھا, ایک غیر فطری طریقہ تھا, جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوئی, ایک معجزانہ طریقے میں کام ہو گیا. تو اس سے الوہیت ثابت ہوتی ہے, پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی الوہیت بھی ثابت ہو جائے گی جس طریقے سے اس وجہ سے تم اسے خدا کہتے ہو. تو اس طریقے سے تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر بن جائیں گے, اللہ خود خدا بن جائیں گے, ان کی الوہیت بھی ثابت ہو جائے گی. لیکن ان کو تم راہب کہتے ہو, ان کو تم وہ مرتبہ بھی نہیں دیتے, ان سے تو تم جو ہے رہبانیت کا طریقہ کر لیتے ہو, اور وہ تو پھر قتل بھی ہو گئے, اور ان کو تو تم خدا نہیں کہتے. تو اسی طریقے پہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, اسی طریقے پہ سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ مافوق الفطرت طریقے سے پیدا ہو کے خدا نہیں بنے, تو عیسیٰ ابن مریم کیسے خدا بنے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت بڑی دلیل کھڑی کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے, اور یہ انہی کی کتابوں سامنے رکھ دی. یعنی کہ انہی کی کتابوں میں زکریا نے دعا کی, یحییٰ پیدا ہو گئے, بیوی بانجھ تھی, اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو ٹھیک ہے, ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھو, ایسے یحییٰ پیدا ہوئے اور ایسے عیسیٰ پیدا ہوئے. اگر یحییٰ خدا نہیں بنے, وہ خدا کے پیغمبر تھے, تو عیسیٰ کیسے خدا بن گئے اس معاملے کی وجہ سے؟ تو اللہ نے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی. اس کو اگر بڑا دیکھیں تو اس چیز پہ ان کو رد کیا جا سکتا ہے, اور قرآن مجید کو ہی اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں بندہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ وہ نصارہ کے ساتھ جا کے کس طریقے سے ان کے اوپر حجت تمام کرے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ ان کے اوپر حجت تمام کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ کہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا. یعنی اب دیکھیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تورات تھی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے, اور حکمت جو ہے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں زبور و انجیل کے ساتھ. تو اب کیا ہے, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, وہ اللہ کے پیغمبر بن کے, اللہ کے رسول بن کے بنی اسرائیل کی طرف آئیں. یعنی ان کی جو بعثت ہے بنی اسرائیل کی طرف ہوگی. اب یہ بڑا معاملہ ہے اس طریقے سے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام, یہ دونوں کے دونوں پیغمبر خاص طور پر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی آخری حجت بن کے آئے.
کیونکہ یہ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو ایک آخری موقع دیا، تو موقع نہیں دیا گیا، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار کر دیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بشارت دی، اور یعنی اس کے اندر ہی استدلال کھڑا کر دیا، استدلال کھڑا کر کے قرآن پھر آگے بڑھ گیا اور دلیل کھڑی کر رہا ہے کس چیز کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا، اس کا سارا واقعہ اور ان کے مشن کا سارا واقعہ سامنے آ گیا، اور اس سے حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ وہ کون تھے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، وہ تو بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے پیغمبر تھے۔ انی قد جاءتکم بیاات من ربکم، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ طیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور اس کے بعد میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے باذن اللہ ابریء اکمہ والابرص فاحیی الموت باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اب جو دوسرا معاملہ تھا سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا، کہ اس بنیاد پہ انہوں نے الوہیت کلیم کر لی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ یہ تھی کہ ان کے معجزات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو معجزات اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس وجہ سے عطا فرمائے تھے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو وہ اللہ کا پیغمبر پہچان ہے، یعنی کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خدا کا پیغمبر پہچان، اس وجہ سے وہ ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کی ہدایت کے اوپر یقین رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے لیے کافی نشانی ہے کہ میں خدا کا پیغمبر، میں تمہاری طرف آیا ہوں اور میں تمہیں تمہاری ربی کی طرف لوٹانے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے ربی کی بندگی کے حکم دیتا ہوں، اور میں مٹی سے جو پرندے بناتا ہوں اور اس کے اندر میں پھونکتا ہوں، میں جو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے کچھ بھی مطلب پھونک مارتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے پرندہ بن جاتا تھا، اور یا پھر وہ کسی اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے یا وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے یا وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وہ محض اس چیز کے لیے تھا کہ وہ خود کو اللہ کا پیغمبر منواتے۔ اب اس سے تم نے جو چیز سبق لے کے جو چیز اخذ کر لی نصارہ نے، وہ یہ کہ شاید وہ یہ کام کرتے تھے تو اس وجہ سے وہ خدا بن گئے، وہ اس لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر ثابت کر دیں کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ واحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون، میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کوئی نئی چیز ان کو نہیں بتائی، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ، بلکہ وہ تورات ہی کی تصدیق کرنے آئے، تورات کے اندر جو شریعت دی گئی ہے انہی کی تصدیق کرنے آئے، اور اسی کو حلال ان کے سامنے کرنے آئے، اور اسی کے اندر جو حلال و حرام ہے اس کو چھان بین کر کے ان کو تورات ہی کے اوپر واپس لے کے آنے کے لیے آئے۔ یہ بھی انجیل کے اندر ہی لکھا ہو، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ، لیکن یہ اگر دیکھیں تو یہ اپنا متی کی انجیل ورس نمبر 15 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ میں تو پورا کرنے آیا ہوں۔ اب مسیح کام آگے فرمائے ایک اور جگہ پہ یہ وہ کہتے ہیں کہ فقی جو ہے فریس موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، مگر ان سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ جو فقی ہیں اور فریسی ہیں جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ تمہیں جو کچھ بتائیں وہ سب کچھ کرو، لیکن ان کی باتیں نہ مانو جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ کرتے نہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو وہ چیز تھی نا یہودیوں کے ہاں مسئلہ ہوا تھا، وہ شریعت کے اوپر خود ہی عمل نہیں کر رہے تھے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تو کوئی نئی چیز تمہارے اوپر نہیں لے کے آیا، میں انہیں کی تصدیق کرنے آیا ہوں. اور انہی کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ انہی کے اوپر تم واپس آ جاؤ، جو پہلے تمہارے اوپر نبیوں کی تصدیق، نبیوں کی طرف سے تعلیمات تمہیں دی گئی تھیں، تو تم انہی تعلیمات کے اوپر واپس آ جاؤ، انہی تعلیمات کے اوپر واپس لوٹ آؤ. تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اپنی طرف سے کوئی چیز لے کے آیا ہوں. اور وہی معاملہ، یعنی ایک پیغمبر جو سب کچھ کام کرتا ہے، تو اسی چیز کی وہ دعوت دے رہے تھے، اسی طریقے سے معجزات پیش کر رہے تھے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو منوا رہے تھے، وہی سارا کام کر رہے تھے جو ایک پیغمبر کرتا تھا. تو اس میں الوہیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا، یہ اتنی واضح واضح چیزیں ہیں کہ متی کی انجیل کی آیت نمبر 10 اور والیوم نمبر 3 یعنی گاسپل آف میتھیو کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو اپنے خداوند، اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر. مسیحیت کی ایجاد ہوئی ہے نا، وہ 200 سال کے بعد جا کے ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعد کے لوگوں نے جا کے اس طریقے سے چیزیں نکالی ہیں. یہ اس وقت لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہوئی، بعد میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ بڑے واضح واضح انداز کے اندر انجیل کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود وہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سینٹ پال نے ایک تعبیر کر ڈالی تھی، اور تعبیر کے نتیجے کے اندر پھر اس کے اوپر پختہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ اس کو مانتے نہیں. اور یہ اسی طریقے سے متی کی انجیل کے والیوم نمبر 7 اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی زمین پر بھی پوری ہوگی. اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے تو معاملہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو بڑے بڑے واضح انداز میں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، وہ سوری یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، تو بڑا ہی واضح انداز میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے یہ غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں؟ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بان مسلمون. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گوار ہو کہ ہم مسلم ہیں. اب ایک منٹ کے لیے ذرا جائزہ لیں اسی چیز کا. یہی حقیقت انجیل کے اندر بھی آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان بڑے بڑے یہود کے علماء سے مایوس ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور جا کے عام عوام کی طرف جا کے منادی کرتا ہوں اور غرباء کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. انہوں نے جا کے کہا کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام جا کے اس طریقے سے کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے. اب خدا اس طریقے سے بات کر، جن کے لیے الوہیت کلیم کر، وہ جا کے اس طریقے سے بات کر. تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. تو پھر کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، عیسیٰ ابن مریم. یہ پوری تاریخ ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں، قرآن مجید جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا زاویہ مقرر کرتا ہے، وہ ایک بطور پیغمبر کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو بطور خدا کے دیکھیں. اگر آپ ان کو بطور پیغمبر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ویسے ہی، جس اگر ان جو شبہات، جو چیزیں بیچ میں لاحق آ گئی ہیں کہ ان جس وجہ سے ان کو الوہیت کلیم کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کا غیر معمولی طریقے سے پیدا ہونا، اس کو بھی خدا نے کلیئر کر دیا. پھر ان کے معجزات، ان کو بھی اللہ نے کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کیوں پیش کیے تھے. اور یہ وہ اپنی ذات کے اندر پہلے فرد نہیں ہے جن کی وجہ سے معجزات پیش ہو گئے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے کی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئے، داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئے. تو ہوتے آئے ہیں، وہ بھی معاملات ہوتے آئے ہیں. اور یہاں پہ ان کا طرز عمل دیکھیں نا کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. وہ آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا، میں تو کہتا ہوں کہ جو تورات کے اندر لکھا ہے اس کو مانو، میں تو تمہارے اوپر اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرف میری بات مانو، اللہ کی طرف آؤ. اور وہی کام جس طریقے سے ہر پیغمبر آتا ہے. تو ایک سرگزشت آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کوئی بھی پیغمبر آتا ہے کسی بھی بستی کی جانب، کسی بھی قوم کی جانب، تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہی پیغمبر دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جاتا ہے ان کو سامنے جا کے دعوت دیتا ہے. تو پھر وہ دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں. تو وہی معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، اور یہی معاملہ اپنا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بھی یہی چیز کی منادی، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ انصار اللہ بن کے کھڑے ہوئے. تو یہی معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش ہوا. کس طرح کے پیغمبر آتے ہیں خدا کے، تو وہ سارا معاملہ ہی ویسے ہی پیش آ رہا ہے. تو آپ اس کو
دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ رہا ہے سارا کا سارا. وہ مدد مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اللہ کے راستے میں میری مدد کریں اور آئیں. تو یہ ساری تاریخ اس طریقے سے ہے. اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو الوہیت کا تو سارا باب ہی بند ہو جاتا ہے. وہ رارین کہہ رہے ہیں کہ ربنا آمنا بما انزلتا وتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. مالک, جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ. اب دیکھیں کہ یہ وہ شہادت دینے والوں میں, گواہی دینے والوں میں, کہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رب, حوارین نے اس طریقے سے ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا. اب ذرا دیکھیں کہ آگے معاملہ کیا ہوتا ہے, کہ جس طریقے سے کوئی بھی رسول آتا ہے کسی بستی کی جانب, تو کچھ لوگ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ان کو ماننے پہ اقرار کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کے انصار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر رسوا کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں کسی پیغمبر کا, تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر سرفرازی عطا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ابدی فیصلہ کرنا تھا بنی اسرائیل کے باپ کے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات. اب ذرا دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. وَمَكَرُوا اللہ واللہ خیر الماکرین. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگ گئے, یعنی دشمن بن گئے. ایک گروہ نے ان کا ساتھ دے دیا, ایک گروہ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر. اب دیکھیں کہ یہ اللہ سے بڑھ کے کون تدبیر کر سکتا ہے. اب ہوا کیا, یعنی ایک گروہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھڑا ہو گیا, ایک ان کے مخالف آ کے کھڑا ہو گیا. ہوا کیا, اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیری تھی کہ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے, یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں سے ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ میں کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان ہے. اب کیا ہے, نہیں کہ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ کی جو دینونت ہے اس کا اظہار ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی دینونت تھی اس کا اظہار ہو گیا. کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر آتا ہے تو وہی معاملہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور کچھ لوگ تھے جو ان کے مخالف آگے کھڑے ہو گئے اور چالیں چلنا شروع کر دی. تو جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اپنے پیغمبروں کے باب کے اندر, تو وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا حتمی طور پہ کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا, اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طور پہ رہتی دنیا تک اہتمام ایک قائم کر رکھا, کیونکہ 2000 سال تک 2500 سال تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کے اوپر ایک منصب دیا. تو اب کم و بیش اتنا ہی عرصہ میری ذاتی رائے کے مطابق, یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ تقریباً 2500 سال تک ہی اور آپ دیکھیں کہ ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا ہے. تو یہی معاملہ آگے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قائم کر رکھا ہے. وہ سمجھ لیں کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے بارے میں ایک اصول قائم کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو ان لوگوں کے تابع کر کے رکھے گا جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے ان کے بعد میں, یعنی جو نصارہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری دور تک ایک اہتمام کر رکھا ہے اس چیز کا کہ ساری دنیا اس چیز کو دیکھے. تو آج بھی وہی چیز دیکھتے ہیں کہ اب بھی جو یہودی ہیں وہ انہی کی وجہ سے دنیا کے اندر قائم, انہی کی اتباع کر کے انہی کی تابع ہو کے دنیا کے اندر جی رہے ہیں. ادروائز ان کا مطلب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر وجود بھی باقی نہ رہے. تو یہ آج بھی یعنی پچھلے 2000 سال سے جو نصرانی ہیں وہ یہودیوں کے اوپر غالب ہیں, بالادست ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اوپر دینونت کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس چیز کو, اور آج بھی اسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا کہ ایک پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اور پھر اس کے مخالف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا, اور یہی معاملہ ہر پیغمبر کے مخالف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. سو کہ اما الذین کفروا فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا, کوئی مددگار نہ پائیں گے. یعنی یہاں پہ ہوا یہی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو سخت سزا ملی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہونے والا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے
انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور وہ خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، کہ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک دوسری فصل کا بھی اختتام ہو گیا۔ اب 3 فصلیں ہیں، ایک اگلی 4 آیات کے اندر تیسری کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اب دوسرا دیکھ لیں کہ پہلی فصل کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ان کے لیے الوہیت کا ایک باب کھڑا کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ پیدا کیسے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیریٹیولی کر کے سامنے رکھ کے تو اس کو کلیئر کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ معجزات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی معجزات جو ہے وہ کیسے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ ایک رسالت کا لازمی جز ہوتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت کے طریقے پہ گزری ہے جس طریقے سے کوئی بھی پیغمبر کی گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیگر پیغمبران کو بھی جو ہے معجزے عطا فرماتا ہے، اجازت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے بطور پیغمبر ان کو دیکھیں تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پیغمبر آتا ہے، دعوت دیتا ہے، آ کے انذار و تبشیر کرتا ہے، پھر ان کے کچھ لوگ مددگار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے، پھر جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے، جو نہیں دیتے اللہ ان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں بطور پیغمبر دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزے بھی دیتا ہے، تو اس طریقے سے ان کی پیغمبری ثابت ہوتی ہے، الوہیت ثابت نہیں ہوتی ان معجزات کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ایک تیسری چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک اور جگہ پہ کلیئر کر دیا جس کو شروع میں ایک باب باندھا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ یعنی اگر آپ الوہیت کا تصور اسی باب کے اوپر پیدا کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو، ایک تو ہے نا مفوق الفطرت طریقے سے، ایک بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو، سوال ہے۔ اللہ کہتے ہیں آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی ایک موجزانہ طریقے سے ہو گیا نا پیدا بغیر باپ، تو آدم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، خدا نہیں بن گئے، تو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، خدا کیسے بن گئے؟ کتنی واضح دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس طرح کے شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بے جا قسم کی دلیلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، یہ 2 دلائل تھے ان کے پاس، نصارہ کے پاس سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور یہ دلائل بھی کہاں سے پیدا ہوئے، جس تاریخی عوامل سے پیدا ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ تمہارے ساتھ متفیر کرتے ہیں، تو پیغمبر کو ایک آخری حجت قائم کرنے کے لیے ان کو کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ علم آ جانے کے بعد، یعنی جب یہ علم آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے، اب بھی جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اپنے بیویوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت پڑے۔ یعنی یہ مجادلہ تھا جس کو کہا گیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے اب تمام تر دلائل نے دے دی کہ حجت قائم کرنی ہے، تو دیکھیں خدا اپنے بندوں کے اوپر کسی آخری درجے کے اندر جا کے حجت قائم کرتا ہے کہ دلائل سے رد کرتا ہے، ایک ایک دلیل کے ساتھ رد کرتا ہے، ایسی دلیل کے ساتھ رد کرتا ہے جس کا جواب باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ مطمئن نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے اب ان کو کہو کہ ایسا ہی معاملہ ہے تو آؤ اپنے بال بچے لے آؤ، اپنی بیویاں لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، آؤ بیٹھو اور مجادلہ کرو، اور بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے۔ اس کے باوجود پھر کیا ہوا؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑ لیں تو ان کا مفسد ہو جانا بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے بالکل واقف ہے۔ یعنی اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو یہاں پہ تمام کر دی، فصل تمام ہو گئی ہے پوری کی پوری، کہ ان کے اوپر اللہ کی حجت کس طریقے سے تمام ہوئی۔ آپ دیکھیں
किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनसे बात का आगाज किया। पहले सैयदा मरियम की जो उलूहियत थी उसको इतनी तफसील से जिक्र इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनका एक छोटा सा ग्रोथ। आज ऐसा नहीं करते वो, ठीक है, आज उनके अंदर अक्सरियत बल्कि सारे ऐसा नहीं करते, छोटा सा ग्रोथ है ऐसे करते। असल मामला सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत। तो अल्लाह ताला ने उसको कैसे क्लियर किया कि जो दो दलाइल, एक ये कि भाई वो किस तरीके से पैदा हो गए, माफूकुल फितरत तरीके से कैसे पैदा हो, बिना बाप के कैसे पैदा हो गए और माफूकुल फितरत तरीके से कैसे पैदा हो। तो अल्लाह ताला ने क्लियर किया कि तुम्हारे सामने ही वाकया यहया का भी और आदम का भी, कि पहले आप यहया को देख लें। यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस तरीके से दुनिया के अंदर लेके आए हैं, वो भी एक माफूकुल फितरत तरीके से लेके आए। एक बांझ माँ से और एक बूढ़े बाप से उनको दुनिया में ले आए। तो अब क्या तुम उनके लिए भी उलूहियत का तसव्वुर कायम करोगे? क्या उनके लिए भी तुम अलूहियत का ही अकीदा कायम करो? नहीं करते। उनको तो तुम राहिब मानते हो, उनको तो तुम खुदा नहीं मानते, तो तुम सिर्फ नबी मानते हो, एक राहिब मानते हो, कुछ भी नहीं मानते। तो ये जो तुमने अकीदा सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बाब में इस वजह से घड़ लिया है कि वो बिन बाप के कैसे पैदा हो गई या गैर फितरी तरीके से कैसे पैदा हो गई। तो यही अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों नहीं गढ़ा? वो भी कैसे खुदा, तो वो भी खुदा बन जाएंगे। एक और मामला अल्लाह ताला उन्हीं उन्हीं की तारीख से उनके सामने से बहस ले आए। इंजील के अंदर ये लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, ठीक है। तो अगर आदम जो है वो बिन बाप के पैदा होके खुदा नहीं बन गए, तो ईसा बिन बाप के पैदा होके कैसे खुदा बन गए? ये अल्लाह ताला ने एक माफूकुल फितरत तरीके के ऊपर दुनिया के अंदर आने के ऊपर जो उनकी दलील थी, ये दो दलाइल हैं टोटल नसारा के पास। यहूदियों के पास तो कोई नहीं था, ठीक है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पूरी बात तिरमान की। लेकिन ये है, उनका एक ज़न था कि जी हम पैगंबरों की नस्ल से हैं तो हम कैसे जहन्नुम में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको तमाम तर उनके तारीखी वाकयात से साबित किया। यहाँ पे भी तारीख सामने ले आए हैं तो उनकी किताबों में लिखी हुई है कि यहाँ पे यही मामला यहिया के साथ था और यही मामला आदम के साथ। वो भी ऐसे ही पैदा हुए, वो तो कोई खुदा नहीं बन गए, हिसाब नहीं, ठीक है, उनको तो कोई खुदा नहीं कहते और आप भी नहीं, भी तुम अलूहियत क्लेम नहीं करते। तो पहली दलील का इस तरीके से खात्मा। दूसरी दलील उनके सामने पेश की कि अब बात यह है कि तुम कहते हो कि उन्होंने मौजज़ात किए हैं और मौजज़ात की बुनियाद पर वो खुदा बन गए हैं। तो भाई वो मौजज़ात पैगंबर किया करते हैं, खुदा को मौजज़ात की क्या जरूरत? पैगंबर खुदा का कोई भी आता है तो मौजज़ा करता है। तो वही मामला ये था कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर बन के आए थे और उनकी पूरी जिंदगी का मुताला कर लें कि एक पैगंबराना जिंदगी गुजरी है कि वो आए हैं, उन्होंने मौजज़ात किए हैं। तो मौजज़ात के ऊपर उन्होंने दलील क्या कायम की है? उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए निशानी है, मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत। अल्लाह की तरफ मैं बुलाता हूँ तुम्हें, उसके सामने सर तस्लीम खाम कर दो और तरात के ऊपर जो है ईमान लेके आओ। मैं तुम्हारे सामने कोई नई बात नहीं कर रहा, यही इंजीलों में लिखा हुआ है। अगर मामला मुअज्जज़ात की बुनियाद के ऊपर ऐसे कह रहे हैं और फिर आगे चल के देखें कि वही मामला जो रसूलों के बाद में होता है कि उनके मुनकरीन को सजा मिल जाती है और उनके ऊपर यानी उनके जो उनके ऊपर ईमान लेके आते हैं तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में जजा दे देता है। वही उनके साथ हुआ। तो जो पूरा का पूरी उनकी ज़िंदगी है, वो तो बतौर पैगंबर देखें आप तो उनको आप वो साबित होती है, वरना अगर आप उनको बतौर खुदा देखें, तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा आके उनके सामने बात कर रहा है कि ठीक है भई आओ मेरी मदद करो। खुदा उनके सामने आके बात कर रहा है, मैं तुम्हें जो है ना खुदा की बंदगी की दावत देता हूँ, अपनी बंदगी की नहीं, उसके सामने झुक जाओ। किसके सामने झुकने का कह रहे हैं? अपने सामने तो झुकाया ही नहीं, वो खुदा के सामने झुकने का कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं उसकी इबादत करो, उसने जो तरात में नाज़िल किया उसके ऊपर अमल करो। मैं उसी की तस्दीक करने आया हूँ, मैं उसी को मुकम्मल करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे ही दीन के ऊपर वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैं अल्लाह की बंदगी की दावत देने तुम्हें लिए आया हूँ। वो इंजील से मैंने आपको हवाले कोट की। वो कहते हैं कि ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ के आप देखें, वो मुअजिज़ात के ऊपर इस्तिदलाल इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रहे थे। मुआवजा करके वो इस चीज़ के ऊपर इस्तिदलाल नहीं कर रहे थे कि मैं खुदा हूँ, मेरी तरफ आ जाओ। ये वो कह रहे थे कि मैं रसूल हूँ, मेरी इताअत करो, अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें अंजील की तस्दीक, मैं तौरात की तस्दीक कर रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर तुम्हें वापस लेके आने आया हूँ। मैं कोई नई बात तुम्हारे सामने पेश नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि इसी की पैरवी करो। फिर वही मामला जो किसी भी रसूल की उम्मत के साथ होता है, जो मानने वाले हैं उनको जज़ा मिल जाती है, जो नहीं मानने वाले हैं उनको सज़ा मिल जाती है। तो पूरा इसको तफ़सील के साथ जायज़ा लें तो पूरा का पूरा मामला ही रिसालत वाला, अलूहियत वाला तो मामला ही नहीं है। ये तो सारा का सारा मामला ही रिसालत वाला है। ये इस तरीके से आप देखते हैं कि किसी भी पैगंबर की सीरत को देख लें तो ऐसे ही होती है। और यही मामला सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। अब देखें कि एक आखिरी चीज के दलाइल से रद्द करने के बाद उस दौर के अंदर चूंकि सामने बैठे फिर हुज्जतें कर रहे, फिर झगड़े कर रहे, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, एक आखिरी इनके ऊपर दलील इस तरीके से कायम कर दें, इनको कहो ठीक है अपने बच्चों को ले आओ, अपनी बीवियों को ले आओ और मुजादला कर।
اگر تم جھوٹے نہیں ہو نا تو آؤ بیٹھو ہمارے سامنے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو یہاں پہ جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے. تو اس سے وہ بھاگ, اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود یہ بھاگ جاتے ہیں نا تو پھر ان کا فساد کھل کے سامنے آ جائے گا ساری دنیا کہ کیسی حجت تمام ہوئی ہے اللہ کے دین کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری درجے کے اندر جا کے اللہ نے کیسے دنیا کے اوپر اپنی حجت تمام کی. اس کے باوجود جو نہیں مانتے, اس کے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پھر جہنم تو ان کا مقدر بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہے, اللہ نے اس طریقے سے ان کو مخاطب کیا ہے, مخاطب کر کے دلائل کا جواب دیا ہے, اور پھر آخر میں آ کے ایک معیار قائم کیا ہے, ایک کسوٹی قائم کی ہے, اس سے بھی وہ بھاگ گئے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں, وہ سچے نہیں ہیں, تو اپنے جھوٹے ہونے کا انہوں نے ادراک کر لیا. یہ مکمل طور پہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. آج بھی آپ کی کسی عیسائی کے ساتھ بات ہو نا, میں کہیں کہ آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے کیا دلائل فراہم کرتے, رکھ دیں, یہی دو رکھیں گے اور ان کے یہی دو جواب ہیں. اور وجہ بھی یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھی, کیونکہ بنی اسرائیل تو اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو خدا کے پیغمبر کرتے رہے ہیں. وہ اس معاملے کو کیجول لیتے ہیں, وہ اس کو خدا کی طرف نہیں لے جاتے. لیکن جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے چاہو کہ پہلی بار دیکھا تھا, اس کی طرف دیکھ کے وہ متاثر ہو گئے, انہوں نے خدا کا عقیدہ کر لیا. اب چونکہ وہ انجیل کی طرف دیکھنا نہیں ہے, سینٹ پال کی طرف دیکھنا ہے, تو اس وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے. تو یہ اب تک کی تمام آج کی گفتگو تھی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اوپر کس طریقے سے حجت تمام کی ہے, یہ اللہ نے پورا واقعہ اپنے سامنے رکھ دیا. اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لے, کسی نے کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے وہ بھی کر لے.